बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कल भी नोशकी और पंचगोल में FC हेडक्वार्टर्स को हम निशाना बनाया गया। यहाँ पर हमले किए गए, 1 अफसर 7 जवान शहीद जबकि 13 हमलावर भी मारे गए। इससे पहले गुज़िश्ता जुमेरात भी केश में सिक्योरिटी फोर्सेज जबकि सुई के मकाम पर भी दहशत गर्दाना हमला हुआ और इस्लामाबाद में भी पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक ये दहशत गर्द अफगानिस्तान और भारत से राब्ते में थे, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते ही मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी अफगानिस्तान का दौरा करके आए हैं, जहां उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये जो हमले हुए, इससे मुतल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कह रहे हैं, आप देख लीजिए। BNA को इतनी बड़ी फोर्स नहीं है और BNA ने 2 और ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ शामिल करके BNA बनाई ज़रूर है। रॉ जो है वो मौजूद है, वो कोई मौका पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का हाथ से नहीं जाने देता। उनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा हो, लेकिन सियासी लोगों से सियासी तरीके से बात करनी चाहिए और अगर कोई हथियार उठाए तो उसको ताकत से उसके साथ डील करना चाहिए। क्या वजह है ये हमले एक बार फिर से जोर क्यों पकड़ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काकर साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ये हमले जो हैं फिर से शुरू हो गए हैं, गलती कहाँ से शुरू हुई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो आर्म्ड स्ट्रगल है ये पिछले 2 दिहाइयों से कुछ शिद्दत के साथ, बाज़ औक़ात उस शिद्दत में कमी आ जाती है, लेकिन एक तसलसल के साथ फ़िनोमेना हमारे सूबे में चल रहा है। इसकी मुख्तलिफ़ तौजीहें मुख्तलिफ़ लोग देते हैं। सियासी तौर पे भी बहुत सारे पॉलिटिकल अप्रोचेस जो है ना वो इसमें मुख्तलिफ़ अंदाज में इसकी एक्सप्लेनेशन देती हैं। कुछ लोग उसको ग्रीवियंस से जोड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ग्रीवियंस नहीं है, ग्रीवियंस तो इसके कंपेयर में साउथ पंजाब में भी मौजूद है, इंटीरियर सिंध में भी मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौजूद है, अर्स्टवाइल फाटा में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे लोग अपनी शनाख्त की बुनियाद पे तशद्दुद की तरफ माइल क्यों नहीं हो रहे? और ये जो तशद्दुद है, जो आर्म्ड स्ट्रगल है, इसकी कोई एडिशनल रीज़न्स हैं और उसको एग्जामिन भी करना चाहिए और फिर उसको कन्फ्रंट भी करना चाहिए। काकर साहब, ये बताइएगा कि 2014 में जब APS का वाक़या हुआ, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया जिसमें ये बात वाज़े तौर पे लिखी गई कि हम यानी पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान मुज़ाकरात करेगी उन लोगों से जो बलोच इंसर्जेंसी के नाम पे पहाड़ों पर चढ़े हैं। इस दौरान पहले भी हुकूमतें रहीं और फिर आप ही की हुकूमत है, अब भी मतलब अगरचे आपके इख्तलाफात भी हों लेकिन आप ही की पार्टी की हुकूमत है। क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि उनसे मुज़ाकरात नहीं हुए, या वो स्ट्रेटजी इस काबिल नहीं थी कि उस पर काम किया जाता? देखिए हबीब साहब, ये मुज़ाकरात को जो बड़े सतही और सुपरफिशल अंदाज में लोग इस आइडिया को लेते हैं। मुज़ाकरात पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जब आइन के तहत आप होते हैं तो कुछ लोग आपसे ज़्यादा हुकूक की बात करते हैं कि जनाब सूबों को ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए, कोई कहता है मकामी हुकूमतों को ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए। क्या हुकूक मिलने चाहिए? सियासी हुकूक मिलने चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स ट्रांसफ़र होनी चाहिए। यहाँ पर एक गिरोह तशद्दुद पे माइल है और वो कहता है कि हमने एक नई रियासत तश्कील देनी है और उसमें जो रियासत पाकिस्तान है इसके जोग्राफिया को भी तब्दील करना है, जो ईरान का कुछ हिस्सा है उसको भी उसमें शामिल करना है और थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का हिस्सा जिसमें बलोच आबाद है, इसको इकट्ठा करके हम एक नई रियासत ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं और इसके हुसूल के लिए मरना और मारना जायज़ है। दूसरी तरफ जो लोग एडवोकेट करते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात, तो क्या मुज़ाकरात इनसे होंगे? क्या हम इस जोग्राफिया की खुदा न ख्वास्ता खाकम बदन तब्दीली पर आमादा हैं उनके साथ कि चलो कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, कुछ ले लेते हैं? क्या करेंगे मुज़ाकरात? काकर साहब, सवाल थोड़ा सा अगर हम इसको मज़ीद स्पेसिफिक कर लें,
جو بات آپ نے کی یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگ تشدد پسند ہیں اور وہ علیحدگی پسند نعرے لگا رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ بارڈر کے اس طرف ہوں گے، کچھ بارڈر کے اس طرف ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر اس میں کچھ لل آیا تھا، کچھ مذاکرات کی بات آگے چلی تھی، کچھ آپریشنل سکسیسز تھے. آپریشنل سکسیسز تو ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ ریسنٹ جو ایک اپ ٹک ہے اس وائلنس میں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئی ہیں، کوئی محرومیت میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ اس وقت اس میں اپ ٹک آنے کی کیا وجہ ہے اس اسپیسیفک پیریڈ میں؟ دیکھیں، ساتھ اپ ٹک جو آئی بھی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیرر آرگنائزیشن ہوتی ہیں، جو لوگ وائلنس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ظاہر ہے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ان کے ہوتے ہیں. کوئی اگر اس کو پالیٹکس سے ڈیل لنک کرتا ہے تو وہ سیلف ڈیلوژن میں ہے. یہ پالیٹکس کی بنیاد پہ یہ وائلنس ہوتی ہے. اب ان کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ ان کی پریس کانفرنسز کو اگر ہم کنسیڈر کر لیں یا کمیونیکیشن اسٹریٹجی کو دیکھ لیں، وہ تھرو ایکٹس آف ٹیرر کرتے ہیں. وہ پریس کانفرنس کسی پریس کلب میں آ کے نہیں کرتے ہیں، وہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر کے ایک میسج دیتے ہیں، وہ لوگوں کو اسیسینیٹ کر کے کرتے ہیں، وہ سوسائڈ بومنگ کر کے کرتے ہیں. اس وقت جو یہ اپ ٹک یا سرچ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے یہ ڈرم بیٹ شروع کیا تھا کہ یہ جو سکسیشنسٹ موومنٹ ہے اب ان کو سپیس ڈینائی ہوگی اور یہ آلموسٹ ایلیمینیشن کی طرف یہ تحریک چلی جائے گی. تو انہوں نے اپنی سروائیویبلٹی کے اصول کے تحت ایگزبٹ کیا ہے، ہمیں میسج دیا ہے کہ نو وی آر ہیئر، وی آر ویری مچ ان بزنس. آپ ہماری ایلیمینیشن نہیں کر پائے ہیں، اور بلکہ اس کو زیادہ مضبوط انداز میں میسیجنگ کرنے کے لیے حملے انہوں نے بڑھا دیے ہیں. یہ اس کا پیرایا ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الارمنگ ہے. کاکڑ صاحب، یہ جو ہم افغانستان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، مشیر قومی سلامتی معید یوسف بھی پچھلے ہفتے گئے تھے، ان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی، پھر وہاں سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ یہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اب طالبان حکومت جو ہے ان دعووں کو پورا کرنے پر نظر آتے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں. ہمیں کوئی افغانستان سے ہم نے امیدیں نہیں باندھی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے اندر جو پریویس رجیم تھی اور جو ابھی کی رجیم ہے اس میں فرق یہ ہے کہ پریویس رجیم جو ریاستی ریسورس ان کے پاس اویلیبل تھا وہ انسرجنٹس کو پرووائڈ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، انکریج کرتے تھے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اب کی جو ڈسپنسیشن ہے اس میں کم سے کم اتنا اس کا ضرور ہے کہ ان کے پاس جو بھی کم یا زیادہ ریسورس ہے وہ ان کی فیسیلیٹیشن میں نہیں ہے. ہاں، ان کی ایبلٹی کتنی ہے کہ وہ اپنے ٹیریٹری کو کنٹرول کر سکیں، اپنی ٹیریٹری کو مینیج کر سکیں، اپنی ٹیریٹری کا استعمال زیادہ نہ کر سکیں، یہ میرے خیال میں ان کو قبل از وقت ہے، ان کو تھوڑا سا وقت لگے گا. اور ان کو ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے ظاہر ہے ان کے لیجٹمیسی کے ایشوز ہیں اور ان کے اپنے بڑے اندرونی مسائل ہیں، ان کو وقت زیادہ لگے گا کہ اپنی ٹیریٹری کو پوری کنٹرول میں لیں کہ اپنی پاپولیشن اور اگر کوئی فارنرز وہاں پر ہیں وہ خطے میں کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. کاکڑ صاحب، ہم یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نیچرلی اس میں اکراس دا بارڈر کے کچھ ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ ایک کوآرڈینیٹڈ 2 اٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں کہ واضح طور پہ اکراس دا بارڈر کے ایلیمنٹس ہیں. لیکن کیا ہم اس کانورسیشن میں اس بات کو سکپ کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی لوکل سپورٹ بھی موجود ہے، یا یہ صرف اکراس دا بارڈر، صرف یہ کراس بارڈر آپریشن تھا، یا آپ کے خیال میں لوکل انوالومنٹ بھی اس طرح کی ہے جس کو ہمیں یا سیاسی طور پہ یا ملٹری طور پہ دیکھنا پڑے گا؟ نہیں، لوکل سپورٹ یقیناً پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور شاید آگے بھی ہوگی. یہ پھر دوبارہ میں کہوں گا سیلف ڈیلوژن ہے کہ میں یا کوئی بھی یہ کہے کہ جی لوکل سطح پہ اس کی سپورٹ نہیں ہے. کتنی ہے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 98% ان سیپریٹسٹ سے، ان ملیٹنٹ سے ان کی نہ سمپتھائزر ہے بلکہ ان کے مخالف سمت میں کھڑی ہے.
2%, 2.5%, 3% یہ کسی کی بھی اسٹیمیٹ ہو سکتی ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے. وہ یقیناً ان کے سمپتائزرز بھی ہیں, ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں, لیکن وہ مارجنلائزڈ گروپ ہے. اگر یہ مارجنلائزڈ گروپ نہیں ہوتا تو یہ مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوتا, اور یہ نان وائلنٹ انداز میں جو بھی ان کا پولیٹیکل آئیڈیا ہے اس کے تحت یہ سیاست کا حصہ ہوتے. لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. بہت سارے جو بلوچ نیشنلزم کے نعرے پہ, سلوگن پہ پالیٹکس کرتے ہیں, بی این پی مینگل ہے, نیشنل پارٹی ہے, ایون بی این پی عوامی ہے, وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کا حصہ بنی ہوئی ہے. وہ لوگوں کے پاس مینڈیٹ کے لیے جاتی ہے, کم زیادہ مختلف اوقات میں لوگوں کو ملا ہے. لیکن یہ جو آؤٹ فٹس ہیں, بی ایل ایف ہو گئی, بی ایل اے ہو گئی, بی آر اے ہو گئی, یہ تو آؤٹ رائٹ سکسیشنسٹ جو اپنی انہوں نے جی کاکڑ صاحب 2013 تک ہم نے دیکھا, 2008 سے 2013 تک, انفیکٹ 2006 سے 2013 تک مسلسل ہم نے سیبوٹیجنگ میں, ٹیرر میں, ٹیررزم میں ہم نے ایک مسلسل بڑھوتری دیکھی تھی بلوچستان میں. 2013 میں جب ایک حکومت بنی ڈاکٹر مالک کی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں بھی امن و سکون آیا, اور کسی حد تک بلوچستان میں بھی ایکسیس گورنمنٹ کی بھی بہتر ہوئی, عام لوگوں کی بھی بہتر ہوئی. تو اس وقت آپ بھی ظاہر اس حکومت کا سپورٹرز میں تھے. یہ بتائیے کہ اس وقت کیا اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ امن و امان بحال ہونا شروع ہوا, اور اب کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی, فرنٹیئر کور تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, پولیس تھی, یہ ان کی ایک کلیکٹیو ساتھ میں جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن وہاں موجود تھی, ایک سنکرونائزڈ انداز میں ڈائریکٹ ٹریجیکٹری انہوں نے رکھی کہ ہم نے کہاں کہاں سمارٹلی کائنیٹکس اپلائی کرنے ہیں اور کہاں کہاں پہ گورننس کی ایشوز کو ایڈریس کرنے ہیں. اب اس میں 10%, 20%, 30% کامیابی حاصل ہوئی, مکمل طور پہ نہیں ہوئی, لیکن اس ٹریجیکٹری کی کنٹینیویشن جو ہے نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پر اس میں ری ارینجمنٹ ہوئی ہے, کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہے. اب دوبارہ میرے خیال میں سر جوڑنا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو. انوار, وہ تو مذاکرات کی تھی, اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کو معاف کیا جا رہا تھا. نہیں, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. دیکھیں, میں وہ آپ کو بتاؤں, وہ جو ایک سو کالڈ سرنڈر پالیسی تھی, بہت سارے لوگوں نے سرنڈر کیا, اور اس سرنڈر کے باوجود یہ دیکھیں ابھی تک ملیٹنٹس موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہے. وہ ایک کمپوننٹ ہے اوور آل انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کا. صرف مذاکرات جو ہے نا, دیکھیں اگر وہ اپنی آئیڈیا کے ساتھ کمیٹڈ ہوں گے اور اس کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہوں گے, وہ ایک نئی ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں, تو وہ کس بنیاد پہ آپ سے مذاکرات کریں گے؟ جب بھی ہم نے مذاکرات کی, یہاں سے بات کی, تو وہاں سے ڈاکٹر نظر اور ان کے جو رفقا ہیں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری سرزمین چھوڑ دیں اور بس بات ختم. یہ ان کا جواب آیا. تو وہ تو نان اسٹارٹر, وہ ہم اپنی تسلی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کا آپشن استعمال کیا, لیکن وہ کوئی ایفیکٹو ٹول نہیں ہے. کاکڑ صاحب, جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی ڈائریکشن اس طرف جاری ہے کہ ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, یا کچھ سرنڈر پالیسی کے اندر لوگ آئے ہیں مین سٹریم کے اندر, یا کم از کم انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, لیکن ایک ملٹری آپشن جو کہ کمپلیٹ وکٹری کے لیے ملٹری آپشن ہو, اس طرف جانا ضروری ہے. آپ کی باتوں سے اخذ ہوتا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب جو کہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, مطلب آپ یو آر ایفیکٹولی ان دی گورنمنٹ ٹوگیدر, وہ کنسسٹنٹلی ایک پولیٹیکل سولوشن, ایک نان ملٹری سولوشن کی افغانستان میں بھی بات کرتے رہے ہیں, اور بلوچستان کے پرسپیکٹو سے بھی وہ ایک نان ملٹری, نان فورس سولوشن کی بات کرتے رہے ہیں. تو کیا آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, آپ نے, آپ کی پارٹی کے دیگر لوگوں نے, کہ سر آپ کی پالیسی درست نہیں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کی ایک اپنی پولیٹیکل اپروچ ہے. وہ کانفلکٹس کو یا وائلنس کو ایک بہت ہی پرٹیکولر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. میں بڑے کینڈڈ انداز میں ان کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں, اینڈ آئی اپریشیٹ ہم دیٹ ہی لسنس ٹو دا ادر سائڈ آلسو. آپ کی جو سچویشن ایوالو ہوتی ہے, تو اس میں لوگوں کی اپروچ سرکمسٹانسز چینج کر دیتی ہیں. آئیڈیلی تو اگر فورس کی اپلیکیشن نہ ہو
تو آئی وڈ بی دا موسٹ ہیپیسٹ مین. ہمیں کوئی آؤٹ آف چوائس میں کینیٹکس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, آؤٹ آف چوائس میں طاقت کے استعمال کی بات کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا ہوں. جو پاپولیشن ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا کسی بھی حکومت کی کانسٹیٹیوشنل لیگل ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, کاکڑ صاحب بھی جو باتیں کر رہے تھے, آپ کو کیا لگتا ہے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے پیچھے ہم سے کوئی کمی کوتاہی کوئی کمزوری رہ گئی؟ دیکھیے, ہم سے ایک غلطی تو ہوئی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے یہ پیغام دیا کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں کالعدم, تو اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کا یہ پچھلی حکومت کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بلوچ سیپریٹسٹ یا بلوچ دہشت گردوں سے بھی, جو بلوچوں کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں, ان سے بھی ہم مذاکرات کریں گے. دیکھیے, آج بہت عرصے بعد مجھے ایک اچھی بات سننا جو بھی نصیب ہوا ہے, جو بھی وزیر داخلہ کا آپ نے ایک کلپ سنایا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندوق اٹھائے گا اس کے ساتھ طاقت کی زبان میں بات کی جائے گی. تو سب سے پہلے ریاست کو یہ اس بات پہ بالکل یکسو ہو جانا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے, چاہے ہمیں کتنے ہی وہ زخم لگا دیں, لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ العزیز فتح ہماری ہوگی. پہلے تو یہ یکسوئی ضروری ہے. یہ جو بار بار بیچ میں بات اٹھتی ہے نا کہ جناب ہم مذاکرات کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم اب بیچ میں فلاں آ گیا ہے, بیچ میں چناؤ آ گیا ہے, تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں ہمیں کسی دوسرے ملک کی, کسی دوسرے ملک میں رہنے والے اپنے دوست کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرا ملک خواہ ہمارا کتنا ہی دوست ہے, لیکن اگر وہاں پہ ہمارا دشمن رہ رہا ہے تو پھر وہ ہمارا دوست نہیں ہے. یہ بات ہمیں کلیئر کٹ کھڑے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے بالکل ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا کر کے ہمیں طالبان کو بھی بتانی ہے جو افغانستان میں ہے, ہمیں پاکستان کے اندر بھی میسج کراس کرنا ہے, اور ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کو بھی بتانا ہے. ہمیں انہیں بھی بتانا ہے کہ اب ہمیں آپ سے یہ باقاعدہ شکوہ ہے کہ آپ کے ہاں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان میں آ کے ہم پر حملہ کرتے ہیں. تو اگر ہم نے منہ میں گھنگریاں نہیں ڈال رکھی, اگر ہم نے ماضی کی طرح من نہیں کرنی, اور ہم نے بالکل اپنی ریاست کو کسی بھی قسم کی دہشت گردی سے محفوظ کرنا ہے, تو ہمیں یکسوئی چاہیے. ہمیں اپنے دوستوں کو مضبوط موقف لیکن نرم لہجے کے ساتھ بتانا چاہیے کہ آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں, ہمیں کسی انتہائی قدم پر اترنے پر مجبور نہ کریں. تو آپ یہ, اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو طرح طرح کے اٹھ جاتے ہیں نا شوشے مذاکرات کے, ان کو ختم کرنا ہوگا, مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کنفیوژن پیدا ہوگی نا, آپ سوال اٹھائیں گے نا کہ اچھا جی مذاکرات ہونے چاہیے, ہاں جی ہم سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ یار اچھا مذاکرات ہونے والے ہیں تو ہمیں کس حد تک جانا چاہیے. آپ یہ کیوں اب ہم پیدا کر رہے ہیں ریاستی پالیسی میں؟ جی سعد صاحب, بہرحال اب حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جو جیسے بات کرے گا اسے اسی کے انداز میں جواب دیا جائے گا. بہتر انداز ہے اب یہ حکومت کا, اور اس طریقے سے ہم نمٹ سکتے ہیں ان واقعات سے؟ دیکھیے, میرا اس میں موقف حبیب صاحب کے موقف سے, جو کہ ایفیکٹولی ایک ملٹری سلوشن ہی کو آگے بڑھاتا ہے, میرا اس میں تھوڑا سا کیویٹ کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی, گزارش یہ ہے کہ ٹیررزم کے لوگ جس بھی جگہ پہ موجود ہوں پاکستان میں, وہ اپنے اوپر بی ایل اے کا لبادہ اوڑھ لیں, وہ ٹی ٹی پی کا لبادہ اوڑھ لیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی صفوں میں جا چھپیں, وہ کسی فرقہ واریت کے اوپر بات کریں, وہ سیکٹیرینزم کو کریں, پروونشلزم کو کریں. ٹیررزم کے اندر جتنے بھی لوگ انوالوڈ ہیں وہ کسی فرقے سے ان کا تعلق ہو, کسی پارٹی سے تعلق ہو, کسی صوبے سے تعلق ہو, کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق ہو, تو وہ ٹیررسٹ ہیں, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. اور اگر وہ پاکستان کی ریاست کی رٹ یا پاکستان کے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اسی طرح ایکول میجر میں اس پہ رسپانس کرنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ اس میں کوئی بلوچی ہے یا سندھی ہے یا پنجابی ہے یا پٹھان ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی کس امبریلا کے نیچے بیٹھا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے
کہ بلوچستان کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں, جو ریاست پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں, جو پیسفلی اس ملک کے قومی دھارے کے اندر رہنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی کچھ لیجٹمیٹ گریونسز ہیں, ریسورسز ایلوکیشن کی گریونسز ہیں. پاکستان نے پچھلے اتنے عرصے کے اندر NFC ایوارڈ کے تھرو جتنے بھی پیسے ہماری وفاقی حکومت نے بلوچستان کے اندر دیے, ہم نے دیکھا کہ کوئی وہاں پہ دودھ کی نہریں نہیں بہہ گئیں, کوئی وہاں کا انفراسٹرکچر اس طرح امپروو نہیں ہوا, وہاں پہ اسکول سٹرکچرز ابھی اس طرح نہیں ہیں, گیس بجلی پانی کے مسائل ہیں, لوگوں کے لیجٹمیٹ مسائل موجود ہیں بلوچستان کے اندر. جی اچھا, جو ان کے لیجٹمیٹ مسائل ہیں ان سے بات کرنی ضروری ہے. اس سے بیشتر کہ لوگ اپنے کھانے پینے, بجلی, گیس, سڑک, سکول, ہسپتال کے مسائل کی وجہ سے بندوق اٹھا لیں یا ریاست سے بیزار ہو جائیں یا ریاست کے خلاف ہو جائیں. اس لیے بہتر ہے کہ ان لوگوں سے کچھ بات کی جائے, اور اس ایک برش کے اندر, BLA کے برش کے اندر, تمام بلوچ وہ لوگ جو کہ ریاست پاکستان سے ان کے کچھ اختلافات ہوں یا ریاست پاکستان سے ان کے کچھ ڈیمانڈز ہوں, ان کو ایک برش کے اندر میرا خیال ہے پینٹ نہیں کر دینا چاہیے. جو بندوق اٹھائے اس کے ساتھ پوری فورس استعمال کریں, لیکن ڈائیلاگ بندوق اٹھانے والے کی بات کر رہا ہوں. صرف آپ بندوق اٹھانے والے کی بات کریں, صاحب کہہ رہے ہیں چاہے انہوں نے روٹی کی وجہ سے نہ مل رہی ہو یا کوئی اور دیکھیے بات یہ ہے جو بھی مسئلہ ہو, بندوق جب آپ اٹھائیں گے تو پھر جواب بھی بندوق ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانے بڑھیں. بریک سے واپس آئیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اور اہم فیصلہ, اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے. ججز اور سرکاری ملازمین کو پلاٹس دینے کی اسکیم غیر آئینی قرار دیتے ہوئے عدالت نے کہا ہے کہ ریاست کی زمین اشرافیہ کے لیے نہیں, صرف عوامی مفاد کے لیے. حبیب صاحب, اب اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں, اس فیصلے نے دراصل وہ سارے غم تازہ کر دیے ہیں جو پچھلے 74 سال میں اس قوم کے سینوں پر لاد دیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ دیکھا کہ سرکاری ملازم ہو جانا گویا ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ جانا ہے, یا جج ہونا, معاف کیجئے گا بعض معاملات میں, کہ ایسی پوزیشن پہ پہنچ جانا ہے کہ جہاں پہ زمین آپ سرکاری زمین شیر مادر سمجھ کے آپ کو آپ کی خدمت پہ پیش کی جاتی ہے اور آپ اس پہ حق جتا لیتے ہیں, اور اشک شوئی کے لیے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ رعایتی نرخوں پہ دی گئی ہے چونکہ آپ کی خدمات ریاست کے لیے بہت بڑی ہیں. اب جن لوگوں کو یہ پلاٹ ملے ہیں اور ملتے ہیں, اگر ان کی ریاست کے لیے خدمات اتنی ہی زیادہ تھی تو ریاست کا یہ حال ہوتا جو اب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے. یہ دیکھ کے کہ کبھی آپ کسی کے نام پہ پلاٹ, کبھی اس کو پلاٹ دے دو, کبھی سرکاری ملازموں کو پلاٹ دے دو, کبھی ججوں کو پلاٹ دے دو, کبھی یہ پلاٹ دے دو, کبھی اس نام پہ, ایون صحافیوں کو بھی. بالکل میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, اس پہ کہیں ہمیں فل سٹاپ لگانا چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1, قوم کی جو برداشت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب لوگ برداشت نہیں کرتے کہ جناب انہوں نے تو خون پسینہ ایک کیا ہو, ساری زندگی گھر بنایا ہو, اور دوسرے کو بیٹھے بٹھائے 4 پلاٹ مل گئے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پاکستان میں زمین بھی ختم ہو چکی ہے. اب ہمارے پاس اتنی وافر زمینیں نہیں ہیں کہ ہم اس طرح لوگوں کو بانٹتے پھریں. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جج افسروں کو ریٹائرمنٹ کے موقع پہ کیا ملتا ہے. اچھا, تو لہٰذا اب لوگ چاہتے ہیں دنیا بھر میں یہ سسٹم دنیا بھر میں اس طرح کے عیاشیاں نہیں لگی. اچھا, یہ ہمارے جی ہمارے ہاں یہ لگا ہوا ہے. تو اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے ملک کے لوگ بھی کام کریں اور عزت سے گھر جائیں. لیکن لوگ تو کہتے ہیں سرکاری نوکری یہ زندگی بھر کی ہے, جمع پونجی یہی ہے کہ آخر میں ایک پلاٹ مل جائے. دیکھیں, آخر میں ایک پلاٹ مل جائے تو اس کے لیے کچھ بچا لیں نا, اس کے لیے کچھ بچا لیں. جن کو نہیں ملے, چلیے ایک آدمی کو تو مل گیا, باقی جن کو نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کی خدمت نہیں کی ریٹائرمنٹ تک. یہاں پہ بے شمار اساتذہ اکرام ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں, آپ کا مستقبل تعمیر کرتے ہیں, لیکن ان کو تو کوئی پلاٹ نہیں ملتا. پھر آپ کیا کریں کہ وہ باقیوں کو پھر کیوں مل جاتا ہے. اب یہ وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں آتی. تو ایک تو یہ کہ یہ فیصلہ بہت ہی عمدہ ہے. دوسری بات, اب میں اس میں ایک اور عرض کروں گا کہ اس پہ ہم سب کو, ہر پاکستان کے ہر سرکاری ادارے کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پلاٹ کا جو بیٹ لگایا ہوگا نا سرکاری ملازمت کے ساتھ, اس کو ہٹا دیں. صحیح.
اب لوگ جو ہیں صرف پلاٹ کی لالچ میں ریاست کی خدمت نہ کریں, کچھ تنخواہ پہ بھی گزارا کر لیں. ہمارا ملک کوئی اتنا امیر نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنی زمین بانٹتے پھریں. سعد صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اہم فیصلہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, اس فیصلے میں تو بہت امپورٹنٹ جورسپروڈینشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس فیصلے سے کیا ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, میں سب سے پہلے تو واضح کرتا چلوں کہ عطر بن اللہ صاحب کا یہ فیصلہ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے, دیگر جج صاحبان نے بھی یہ کیس مختلف موقعوں پہ سنا, یہ ایک بڑا ڈسٹنس ٹریول کیا ہے ہماری عدالت نے ایک ایسے وقت سے. حبیب صاحب کو اور کچھ سننے والوں کو بھی یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اوپر اس وقت کے آڈیٹر جنرل نے ایک دفعہ یہ ریکویسٹ بھیجی سپریم کورٹ کہ آپ بتائیے کہ جج صاحبان کو ریٹائرمنٹ پہ کتنے پلاٹس ملتے ہیں. خاص طور پہ ایک جج صاحب کا جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کا نام تھا کہ جی ان کو 2 یا 3 پلاٹس ملے. افتخار چودھری صاحب کے بہت کلوز تھے وہ. تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے واپس لکھ کے کہا کہ آڈیٹر جنرل کی یہ پاور ہی نہیں ہے پوچھنے کی, اور ہم اس طرح کا کوئی ڈسکلوجر نہیں کریں گے. ایک ایسی عدالت سے جو کہ افتخار چودھری صاحب کے وقت کے اندر بڑی سیکریٹو تھی اس طرح کے معاملات کے اوپر, وہاں سے اس موقع پہ پہنچنا کہ جج صاحبان کے اپنے پلاٹس کی پالیسی کو کالعدم قرار دے دیا جائے, یہ ایک بڑا ڈسٹنس ٹریول کیا ہے عدالت نے اور ہماری جورسپروڈنس نے, اور اس کو سراہنا چاہیے. حبیب صاحب نے جو دوسری بات کی, میں ذرا اس کا بھی تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیے, ہمارے ملک کے اندر آنیسٹ بیوروکریٹس بھی ہیں, آنیسٹ ٹیچرز بھی ہیں, آنیسٹ ہیلتھ ورکرز بھی ہیں, آنیسٹ پولیس والے بھی ہیں, بہت سے ایسے بھی ہیں جو جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 150 پلاٹس ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک تھانے دار کے گھر سے بلوچستان کے کونے کے اندر اربوں روپے نوٹوں کے کیش کی صورت کے اندر نکلے. سندھ کے اندر ایک پارکس کے انچارج سے کے گھر سے کوئی 1.5 ارب روپیہ نکلا. تو بہت کرپٹ لوگ بھی ہیں, لیکن اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ کچھ لوگ جو بالکل سرکاری ملازمت کے اندر کام کرتے ہیں, جو 14, 15, 20, 25 ہزار روپیہ, 30 ہزار روپیہ, 50 ہزار روپے کے اوپر ساری زندگی کام کرتے ہیں, جو اگر سرکار میں نہ ہوتے اور پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے تو شاید زیادہ پیسے بنا سکتے, ان کو کچھ بینیفٹس ملنے چاہیے. جن لوگوں کی تنخواہ 25, 30 ہزار روپیہ ہے, انہیں آج تک پلاٹ نہیں ملے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کا مطلب ہے چھوٹے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ سرکاری ملازمین کے کچھ بینیفٹس ریاست ان کو دے, یہ بات تو تمام دنیا کی ریاستوں کے اندر تسلیم شدہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ جو پالیسی میکرز تھے, یعنی کہ جو بڑے بڑے 22 گریڈ کے افسران تھے جنہوں نے یہ پالیسیز حکومت کے تھرو بنائی, انہوں نے پالیسیز یہ بنائی کہ ہمیں یہ تمام مراسلات بھی ملیں گے اور پلاٹس بھی ملیں گے, اور جو اصل میں مستحق لوگ تھے ان کو, یعنی کہ لوور طبقے کے لوگوں کو نہیں ملتے. تو یہ بات درست ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ بات درست ہے کہ اس پالیسی کو کالعدم ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں, سرکاری ملازمین کو, خاص طور پہ جو مڈل اور لوور سطح کے سرکاری ملازمین ہیں, ان کے بینیفٹ کے لیے حکومت کو پھر بھی کوئی اسکیم بنانی چاہیے, کیونکہ وہ تنخواہ دار لوگ ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح والی ان کی کمائی نہیں ہوتی, ان کا کوئی بینیفٹ اس کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سابق ہاکی اولمپئن کو وزیر اعظم پر تنقید کرنا خاصا مہنگا پڑا ہے, اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق ہاکی اولمپئن کو وزیر اعظم پر تنقید کرنا مہنگا پڑ گیا اور سابق اولمپئن پر 10 سال کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. کہنا ہے ایسا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف غیر مہذب الفاظ استعمال کیے تھے, لیکن اس کے جواب میں سابق اولمپئن رشید الحسن کا کہنا ہے کہ انہیں اظہار رائے کا حق ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی کوئی تنقید یا سخت بات وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے نہیں کی. لیکن اس پابندی سے متعلق سیکرٹری پی ایچ ایف آصف باجوہ کا کیا کہنا ہے, آپ دیکھیے. قائمہ کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ جو ڈیروگیٹری ریمارکس بھی ہیں, باتیں کی ہیں رشید الحسن صاحب نے, اس پہ آپ کارروائی کریں اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. تو پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کو 2 لیٹر لکھے اور انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ اس کے الٹ انہوں نے کافی سوشل میڈیا پہ دوبارہ اس پہ کافی بات کی. تو پریزیڈنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کو 10 سال کے لیے تمام ایکٹیویٹی کے لیے بین کر دی ہے, اور یہ سفارشات بھیجی ہیں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان کو پیمرا کے تھرو, پی ٹی اے کے تھرو تمام ٹاک شوز میں بیٹھنے سے. اس پر بات کرنے کے لیے سابق اولمپئن رشید الحسن بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. رشید الحسن صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایسے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے جس کی بنا پر آپ پر 10 سال کی پابندی لگ گئی, کس پلیٹ فارم پہ کیے تھے؟
हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिसका मैं एडमिन हूँ। इसमें मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू होती है, लेकिन इस ग्रुप में ओलंपियन भी हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ये जो गुफ्तगू हुई है, ये व्हाट्सएप अपना ग्रुप है, वहां पे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि जिससे किसकी दिल आजारी हो। हमने जब भी, मैं बहुत सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मैं टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम भी किए हैं, जब भी वहां नाम लेते हैं हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या पैटर्न चीफ हॉकी कहते हैं, लेकिन ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कैजुअल लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर करते रहते हैं। ये बताइएगा कि अब जो 10 साल पाबंदी आप हमारे बड़े मोहसिन, आप तो गालिबन सोने का तमगा भी जीत के लाए थे पाकिस्तान के लिए, आप उस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस इस पाबंदी से आपको नुकसान क्या पहुंचेगा? नहीं, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैंने अपना इनके साथ ना कभी काम किया है ना कभी करना है। इनके खिलाफ जो ये सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, अभी मैंने सुना है कि शो काज का जवाब नहीं दिया। मेरे पास एविडेंस है, इनके जो पीएचएफ के हेडक्वार्टर लाहौर से जिसने रिसीव किया है, वो इकनॉलजी मुझे टीसीएस ने अपना मैसेज किया है, वो भी इनको रिसीव है, झूठ बोल रहे हैं। इनके ऊपर तो अपने इतने स्कैंडल हैं, इनके ऊपर ह्यूमन स्मगलिंग के स्कैंडल है सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के ऊपर। इसी से झूठ साबित होता है कि जब मेरे पास इक्नॉलेजमेंट है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके किसी जो अपना भेज दूंगा अपना व्हाट्सएप के जरिए, तो बाकी दूसरी जो बातें हैं ये हम आम तौर पर होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके ऊपर ये जी। गुजारिश है कि आप बिल्कुल जिस तरह हबीब अकरम साहब ने कहा, मैं उसको अपनी आवाज़ शामिल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का फ़ख्र है, आप जैसे तमाम प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया किसी भी फील्ड में, वो हमारा फ़ख्र हैं। ये मुझे बताइए कि क्या आपको कोई इस तरह की नॉलेज है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कहा गया, या ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अज खुद मोर लॉयल देन द किंग होके सोचा कि क्यों ना हम ये खुद ही कर दें? क्या इसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या उनके दफ्तर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उनको कहा गया कि इनको बैन कर दिया जाए? मैं बिल्कुल, ये मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा ना, तो इस चीज की मुझे खुशी होगी। कम से कम हॉकी जो हाईलाइट होगी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अगर कोई हॉकी की मोहब्बत के लिए अगर कोई सख्त अल्फाज कहे तो उसमें खुदा ना खासा ऐसी कोई अपना बात नहीं है कि जिसके ऊपर कोई अपना कोई नाराजगी का इजहार हो। इस चीज से तो ऐसे महसूस होता है कि वहां से इनको कोई डायरेक्शन नहीं है, ये अपने तौर पर ही लगे हुए हैं। वरना मेरी अपना जो मैंने कल अपना जो सारे चैनल को मुख्तलिफ चैनल के ऊपर इसको चैलेंज किया कि आप झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं ये जवाब जरूर देता। आपको लगता है कि ये कहीं से हिदायत नहीं आई, ये अपने तौर पे ऐसा करें? बहुत शुक्रिया। साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन हमारे साथ मौजूद थे, वो बात कर रहे थे, हबीब साहब बता रहे थे कि क्या वाकया हुआ। आपस में हम भी बड़ा कैजुअल एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो ऐसे ही कुछ हुआ? मैं सवाल साथ से पूछना चाह रहा हूँ, एक तो मैं उसूली तौर पे अर्ज करूँ कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे हर किसी को हर बात कहने का हक होना चाहिए, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर कोई बंदा बात करता है तो वो समझिए दोस्तों की मजलिस है, तो वहां पर तो बिल्कुल भी केस नहीं बनता। यार साथ ये बताओ कि व्हाट्सएप ग्रुप में फर्ज किया इन्होंने कोई तल्ख मैसेज किया, मैंने वो मैसेज सुना है, उसमें हल्की सी तलखी है, क्या वाकई ये जुर्म बनता है? साहब जवाब जरा मुख्तसर रखिएगा, मुझे ब्रेक क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। जी, मैं बस मुख्तसरन ये कहूँ कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप की कॉन्वर्सेशंस बहुत सी प्राइवेट होनी चाहिए, या कम से कम उनको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का एक्ट है, जिसको पीका कहते हैं, उसके अंदर इस तरह की प्रोसिक्यूशन की जा सकती है जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म की बात की गई हो, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो, कोई ब्लास्फेमी हो, कोई अदालत के खिलाफ बात हो, तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अंदर ये ऑफेंस तो बन सकता है। अगर मैं किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को कहूं व्हाट्सएप ग्रुप में कि तुम झूठे हो, तो क्या ये जुर्म है? हबीब साहब इंतहाई माजरत आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी, अल्लाह ने के पास।